अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज 5 अगस्त है और पाकिस्तान यौम इस्तिहसाल के तौर पर इस दिन को मना रहा है और ये वो हमारे कश्मीर भाइयों का इस्तिहसाल है जो आज से 1 साल कबल किया गया और जो स्टेटस था कश्मीर का उसको तब्दील किया गया। ना सिर्फ वो स्टेटस तब्दील हुआ बल्कि उसके बाद वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया गया, जहाँ पर हमने देखा कि आम लोगों को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने में बेतहाशा मुश्किलात थी। इंटरनेट की सर्विस वहाँ पर नहीं और उसके बाद खाने पीने की अशिया हासिल करना भी उनके लिए खासा मसला बना रहा। फिर जो बड़ी तादाद में नौजवान कश्मीरी हैं उनको जेलों में बंद किया गया और इस तरह से अब इस सारे मामले को 1 साल गुजर गया है। पाकिस्तान ने अपना एहतजाज इस मामले पर रिकॉर्ड कराया था। इमरान खान साहब ख़ुद सफ़ीर बने थे कश्मीरी बहन भाइयों के और इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हम करते रहे जहाँ तक मुमकिन हो पाया। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का फोरम था, वहाँ पर इमरान खान साहब ने तकरीर की। लेकिन आज इस सारे मामले को फिर भी 1 साल मुकम्मल हो गया है और 1 साल बाद भी वहाँ पर सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, बल्कि उसी तरह से वहाँ पर लॉकडाउन बरकरार है, उसी तरह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, उसी तरह से जेलों में बंद किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, इस्मतदरी की जा रही है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि कश्मीर में बहुत जिनमें शिद्दत आई और तेज़ी आई 1 साल के दौरान। बजाय इसके कि शर्मिंदगी होती कुछ भारत को, आज ही के दिन का इंतखाब किया गया जब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संग बुनियाद आज रख दिया गया है नरेंद्र मोदी की जानिब से। तो जो हठधर्मी है, जो ढटाई है, जो फाशिज़म है, जो एक अप्रोच है, उसका शिकार इस वक्त भारत है। वो इसी तरह के इक़दाम कर रहा है और शायद आने वाले वक्त में भी करता रहेगा जब तक के हिस्से बखरे नहीं हो जाते ख़ुद भारत के, जो कि बहुत करीब है अब होने के, क्योंकि भारत इस वक्त पूरे खित्ते में भी आइसोलेट हो गया। जो चीन से सुबकी हुई मुँह की खानी पड़ी एक बेइज्जती का समा, उसके बाद छोटे ममालिक जो कि बिल्कुल बात माना करते थे अब उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश का मामला पाकिस्तान के साथ शायद बेहतर होने की तरफ जा रहा है और जो चीन ने जो कुछ किया और पाकिस्तान यकीनन वहाँ पर चीन के साथ है, तो खित्ते में तो भारत आइसोलेट हो गया है। फिर अलहदगी की जो तहरीकें हैं वो मौजूद हैं, अक़लियतों के साथ जो जुल्म व सितम है उसकी एक तवील दास्तान है और इस सब में भी ऐसे इक़दाम ही किए जा रहे हैं जो हिंदुत्व, इंतहा पसंदी या उन तमाम तर चीज़ों का प्रचार करते हैं। आज हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो खिताब किया कश्मीर में वो बड़ा वाज़ेह है। वो मकबूजा वो मुज़फ़्फ़राबाद जा सकते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के किसी इलाके में जा सकते हैं, पाकिस्तान का कोई शहरी जा सकता है, वहाँ पर कोई नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं है और कश्मीरी भाई हमारे साथ हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि ये सूरत हाल हमें मकबूजा कश्मीर में नज़र नहीं आती। वहाँ पर नरेंद्र मोदी का ख़ुद का जाना भी एक शदीद मसले की बात है। आज के दिन सदर आरिफ अलवी साहब की भी जो स्टेटमेंट है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं, अपोजिशन के तमाम तर लीडरान उन्होंने भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान का मीडिया, तमाम सहाफ़ी बरादरी भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। लेकिन इस 1 साल के अरसे में जो यकजहती है वो मौजूद है। कुछ सवालात हैं, कुछ आम सवालात हैं जो साथ साथ मौजूद हैं। क्या चीज़ें हैं जो की जा सकती थी नहीं की, और अगर नहीं की गई तो उनकी क्या वजह है, और क्या अब हम इस अज़्म का इआदा करेंगे कि आज 1 साल के बाद हम वो चीज़ें करना शुरू करें। मैं चाहूँगा तफसील से इस पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार शिराजी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़। बहुत शुक्रिया शिराजी साहब आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मुबशिर बुखारी साहब। और जावेद राना साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से ही वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। शिराजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। आज सर 5 अगस्त यौम इस्तिहसाल मकबूजा कश्मीर में जो घिनौने इक़दामात थे भारत के, उनको 1 साल मुकम्मल हो गया सर। बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि वॉक्स का भी एहतमाम हुआ, हमने देखा कि ख़िताब भी हुए, सेनेट में भी हुए, जॉइंट सेशन भी कल से शुरू होगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कैसे समझते हैं आप कि वो जो 1 साल के अरसे में जो करना चाहिए था वो हम करने में कामयाब हुए? देखिए, मेरा ख्याल में जो पहला रिएक्शन होता है किसी भी गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ वो ऐसे ही होना चाहिए और इससे बढ़ के मेरा ख्याल में हमारी कोई सख्त भी नहीं थी कि करते। और काफ़ी हद तक हमने ये हम कह सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 से लेके 5 अगस्त 2020 तक कश्मीर का मामला के जो माजी में हम कह सकते हैं कहीं बंद फाइलों की नज़र हो गया था और इस मसले को हम ना तो मुल्क के अंदर को इतना बेहतर अंदाज में डिस्कस डिबेट कर रहे थे, ना ही हमने भारत को बेहतर अंदाज में किया, एंगेज कर पाए, और ना ही फोरम्स के ऊपर इस मसले को
اٹھایا. تو گویا کہ تینوں فورمز جو ہیں ان کے اوپر کو ہم بہتر انداز میں اس مسئلے کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے تھے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کو انیکس کیا ہے، غیر قانونی طور پہ اس کو بھارت کا حصہ بنایا ہے، تو اس کے بعد شاید ہم جاگے ہیں، خواب غفلت سے جاگے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، انیشلی جو آپ نے بنیادی آپ کا سوال ہے کہ کیا کیا ہم نے کافی ہے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، میرے خیال میں پہلے مرحلے پہ پاکستان نے بہتر کیا. اقوام متحدہ کے اندر شاید میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے گزرے 70-72 برسوں میں اتنی بہترین سپیچ شاید کسی پرائم منسٹر نے دی ہو جو عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کے دی ہے، اور بڑی کلیئرٹی لے کے آئے ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں، آپ شاید وہاں پہ کشمیر کے بارے میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 70 برس گزر چکے ہیں، اس دوران اگر آپ نے اس کی بہترین انداز میں ایڈوکیسی نہیں کی تو لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن اب ہم نے لوگوں کو ریکال کروایا ہے کہ ایکچوئل مسئلہ ہے کیا، اور وہاں جی پہ 80-90 لاکھ لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ بہتر ہوا ہے، لیکن اس سے آگے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جو آپ اپنے ابتدائیے میں بھی بات کر رہے تھے کہ اب اس ریجن کے اندر صورتحال بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت اکیلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چین کے ساتھ معاملات اس کے خراب ہو گئے ہیں، بھوٹان کے ساتھ معاملات خراب نظر آتے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ خراب نظر آتے ہیں، نیپال کے ساتھ خراب نظر آتے ہیں، پاکستان کے ساتھ آلریڈی 3 جنگیں 4 جنگیں ہو چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں کہ جب اب چین بھی کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر فریق بن گیا ہے لداخ کی صورتحال کو لے کے جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، تو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. ایک ایسا ملک کہ جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے، جو سلامتی کونسل کا ایک مستقل ممبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہماری دوستی بھی 70 برس اس کو ہو چکے ہیں، بڑا ایک اعتماد کا رشتہ ہے. اس فورم کو، اس دوستی کو بہتر انداز میں یوز کیا جائے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ریسنٹ پاس کے اندر سلامتی کونسل میں اگر کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوا ہے تو وہ بھی چین کی مدد سے ہم ایسا کر پائے ہیں. تو اب ہمارے لیے بہترین یہی ہوگا کہ ہم اس بہترین دوست کو بہتر انداز میں انگیج کریں اور ان کی مشاورت کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. اور ارسلان، میری اطلاعات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنا پولیٹیکل میپ نیا جاری کیا ہے، اس میں بھی چین کی کانسینٹ اور ان کا ان پٹ شامل ہے. تو اگر یہ بات ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں فیوچر میں کو انگیج کرنا چاہیے اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے اس مسئلے کو اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچانے کے لیے. تو جی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجی چاہیے. بالکل صحیح. میں آپ نے ابھی نقشے کا ذکر کیا، اسی بات کو لے کر آگے چلوں گا. مبشر بخاری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک خاص طبقہ پاکستان میں موجود ہے جو ہر اقدام پر ہی تنقید کرتا ہے. انہوں نے تنقید کی کہ کیا کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دینا یہ کافی ہے. وہ تنقید کرتے ہیں کہ جی نقشہ بنا دیا ہم نے، اور یہ طبقہ سوشل میڈیا پر بڑا ایکٹیو ہے اور کھل کر یہ ٹویٹس کرتے ہیں، فیس بک پر سٹیٹس لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا جی یہ نقشہ بدل کے ہم نے کیا حاصل کر لیا، آپ نے یہ نقشہ بدل کے اب تسلیم کر لیا کہ پاکستان کا بہت سارا علاقہ بھارت کے قبضے میں ہے. اسی طرح ایک اور بڑا جو امپورٹنٹ جو ٹول ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ کام کیے جاتے ہیں. پڑوسی ملک کی مثال لے لیں، وہاں پر فلموں کے ذریعے بہت پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے ایڈونچر دکھائے جاتے ہیں اور چیزیں دکھائی جاتی ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو ہمارا ISPR اگر ایک ہمارا لہو گرمانے کے لیے یا ایک اظہار یکجہتی کے لیے ایک نغمہ بناتا ہے تو اس پر بھی یہ خاص طبقہ تنقید کرتا ہے. اس پر تنقید ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ رائے کیا ہوگی آپ کی اس سارے معاملے پر؟ دیکھیے، میں ایک بات پہ بڑا واضح ہوں. کچھ ایسے حضرات جو تنقید کرتے ہیں ان کے جذبہ حب الوطنی پہ مجھے کوئی شک نہیں، اور جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں ان کے جذبہ حب الوطنی پہ بھی کوئی شک نہیں. کیونکہ دیکھیے پرسپیکٹیوز ہیں. ایک چیز جس کا مجھے انجام نظر آتا ہے کہ اس کا انجام جو ہے، جو ہم ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، تو اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے کہ جناب یہ سٹیپ جو ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹس آئیں گے، تو وہ بھی محبت میں کر رہا ہوتا ہے. اور ایک بندہ جو سٹیپ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی یہ ملک کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے بھی جذبہ حب الوطنی ہی کار فرما ہوتا ہے. تو اس لیے جو نقاد ہیں میں ان کو بھی مارجن دیتا ہوں کہ وہ جذبہ حب الوطنی کے تحت یہ باتیں کرتے ہیں. ابھی آج جو ہوا بہت اچھا جیسچر تھا میرے خیال میں. پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں مظفر آباد،
ایک تو کشمیریوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کا بھرپور طریقے سے قوم نے اظہار کیا. اس کے بعد نہ صرف پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ بھی آیا، اپنے انٹرو میں فرمایا. ایون پنجاب میں عثمان بزدار صاحب جو ہیں لاہور میں، انہوں نے اور گورنر پنجاب نے ایک ریلی کی قیادت کی جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ایک علاقے کا نام سری نگر روڈ رکھا جائے گا، ایک سڑک کا نام سری نگر روڈ رکھا جائے گا یا کشمیر سے ریلیٹ کی جائے گی. تو یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی پرابلم جو ذاتی طور پہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی ڈپلومیسی کی 5 اگست 2019 کے بعد، کیا اس کے خاطر خواہ نتائج ہمیں حاصل ہو گئے؟ ٹھیک ہے، بھارت جو ہے وہ خطے میں تنہا ہو گیا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ نئے بلاکس بن رہے ہیں. چائنا کی جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ ایک سیدھی ہیڈ آن ڈپلومیٹک فائٹ جاری ہے امریکہ کے ساتھ. کیا اس کو تنہا کرنے کے باوجود کشمیر پہ سے کرفیو اٹھ جائے گا یا کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جیسا شیراز صاحب فرما رہے تھے، ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. غالباً آپ کا ہی پروگرام تھا ارسلان بھائی لاسٹ ایئر، اور جولائی میں تھا جب یہ عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پہ تھے، اور اس میں یہ کہا میں نے کہ یہ موقع ہے جب آپ صاحب سے کشمیر کے حوالے سے بھرپور طریقے سے ان کے سامنے اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ افغان ٹاکس کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو بلایا تھا. وہ ہم نے تو ان کا کام تقریباً کر دیا، لیکن انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا، بلکہ الٹا یہ ہوا 5 اگست کو انیکسچر ہو گیا. اور اس کے بعد جس طرح کی ڈپلومیسی ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے جنرل اسمبلی کا خطاب ہوا، لیکن کرفیو تو بھائی اپنی جگہ پہ موجود ہے. مطلب کشمیریوں کی سفرنگ تو ختم نہیں ہوئی. ہم نے اظہار یکجہتی پوری قوم نے کیا، خاموشی بھی اختیار کی، لیکن کیا اس کا امپیکٹ مودی کے بہرے کانوں کے اوپر ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں بہت وائبرنٹ قسم کی ڈپلومیسی کرنی پڑے گی. اور یہ ISPR نے بہت اچھا کام کیا ہے نغمے والا. میں کہتا ہوں نغمے کیا، یہاں پہ فلمیں بننی چاہیے اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ انڈیا بناتا ہے، کیونکہ فلم میڈیا جو ہے وہ یقیناً بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کا. تو وہی بات شیراز صاحب والی، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم سب اس پر متفق ہیں. جاوید رانا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو، اس پورے 1 سال کو؟ اور پھر ایک چونکہ بہت سارے ناقدین ہیں اور وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو وہ وہی چیزیں ذہن میں بھی آتی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ 5 فروری تو ہم اظہار یکجہتی کرتے ہی تھے، یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتے تھے. اب ہم کیا 5 اگست کو بھی ایک اور دن طے کر لیں گے جہاں ہم ریلیاں، جلوس، واک، خطاب یہ کریں گے، یا اس سے زیادہ بھی کچھ کریں گے؟ دیکھیں، اگر آپ 1 سال کا پورا ریویو کریں تو ایک چیز بہت ڈومیننٹ آتی ہے، اور وہ ڈومیننٹ یہ ہے کہ جو ہماری میڈیا کمپین ہے ISPR نے چلائی ہے، سویلین گورنمنٹ نے چلائی ہے، اور اس پہ جو پبلک ریاکشن ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، جلوس ہوئے ہیں، ریلیاں ہوئی ہیں پورے ملک میں، آزاد کشمیر میں، اور پھر ہم نے جو ڈپلومیٹکلی اس کو UN میں لے کر گئے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. لیکن اس کی وجہ سے ایک جو ہم نے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی بہت زیادہ بڑھا دی تھی. تو جب ہم یہاں سے یہ میسج آئے گا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں آخری خون کے قطرے تک، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر صورت میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہاں سے بڑا ایک پولائٹلی اور بڑا ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک نیوکلیر وار کا بھی تھریٹ دیں گے ہندوستان کو کہ اگر آپ نے کشمیر پہ یہ سلسلہ ختم نہ کیا. تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوا؟ ہمارے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ اب مقبوضہ کشمیر میں خواتین روزانہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، دیکھتی ہیں کیا پاکستان کی فوج کشمیر کے اندر داخل ہو گئی. تو اگر ہم اپنی ایک پولیٹیکل ریٹرک کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر سچویشن چینج نہیں کر سکتے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنا پبلک ریٹرک کو ریویو کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ایک گھر میں بیٹھے ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر کشمیری جو ہیں وہ اپنی امیدوں کا جو تانا بانا ہے چین کے ساتھ لگا دیں تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے.
یہ ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں جس میں میرا خیال ہے قومی طور پہ ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کشمیریوں کی جو امیدیں ہیں وہ پاکستان سے ہی وابستہ ہونی چاہیے تھی. اسی طرح جب حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں ان لوگوں کو پھانسیاں دیں جن کا تعلق پاکستان سے تھا, جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے لڑیں, پاکستان فوج کے ساتھ تھے, تو ہمارا ریاکشن اسی طرح سے ملتا جلتا تھا, لیکن ترکی کا ریاکشن سٹرونگ تھا, انہوں نے اپنا ایمبیسڈر ریکال کر لیا. تو آج بھی کشمیر کے اوپر اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے, ہمیں بہت ڈسپیشنیٹلی دیکھنا چاہیے. خطے کی صورتحال اس لیے بدل رہی ہے کہ چائنا نے سچویشن چینج کر دی ہے, نہ کہ ہم نے سچویشن کو چینج کیا. ہم نے ترانے ٹھیک ہے اپنی جگہ بھی ہونے چاہیے, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, جلد سے جلوس کیے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکے. بہت اچھی سپیچ کی ہے پرائم منسٹر نے, لیکن بھائی یہ حکومت پاکستان ہے, آپ نے کشمیر کے اندر سچویشن کو کسی طرح چینج کرنا ہے. مجھے جاوید رحم صاحب آپ کیا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم کو فزیکلی ایفینسو ہونے کی طرف جائیں؟ آپ اس طرف اشارہ. Let me explain it very clearly. What does it mean? دیکھیں 1970s کی جو UN جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز ہیں وہ کشمیریوں کو آرمڈ ریزسٹنس کا حق دیتی ہے. تو کشمیر کے اندر اگر کشمیری جو ہیں وہ ہندوستانی فوجیوں کو مار رہے ہیں تو یہ جہاد ہے, اور ہمیں اس کو کھل کے اس جہاد کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہمارا بیہیویئر اپولوجیٹک ہے. فائنینشیل ٹاسک فورس پہ ہم ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو پریشرائز فیل کرتے ہیں, اور ایسی لیجسلیشن کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایسے پالیسی میجر کے ساتھ آ رہے ہیں جو ہمیں ایک انڈر لائن میسج کشمیریوں کو یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ان لوگوں کو دبا رہا ہے جو ہماری آرم سٹرگل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی طرح انوالو تھے. تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو ریڈنگ ہے کہ امریکہ ابھی بھی بہت بڑا سپر پاور ہے, وہ چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے, یا ویسٹ کی وہ پاور رہی ہے, جیو اسٹریٹجک رول رہا ہے جو آج سے 5 سال 10 سال پہلے تھا, تو آئی تھنک دے آر مسٹیکن. اگر امریکہ بہادر اتنا زیادہ بڑا ہوتا تو افغانستان میں ذلیل نہ ہوتا. ذلیل ہو کے واپس جا رہا ہے, اور امریکنز خود کہہ رہے ہیں کہ وہ سرنڈر ڈیل کر کے جا رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ. جب امریکہ کا انفلوئنس اثر و رسوخ دنیا بھر میں ختم ہو رہا ہے, ہم اس اثر و رسوخ کو اتنا زیادہ سنجیدہ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کی بات بجائے اپنی جگہ پر سر, یہ تمام تر وہ پوائنٹس ہیں جو ایک اپنی جگہ رکھتے ہیں, اور یہ بات بھی درست ہے اور ایک سوچ بھی درست ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے افتخار شرازی صاحب سے ایک چیز جاننا چاہوں گا. شرازی صاحب, کل اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے, ہم نے دیکھا کل اسلام آباد میں ایک گیدرنگ ہوئی جہاں پر حکومتی لوگ اور اپوزیشن کے لوگ کشمیر کے معاملے کو لے کر اکٹھے ہوئے. میرے ذہن میں ایک ایسے ہی سوال آ رہا تھا کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں, اس خبر کا بھی شاید کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں, ایک روزمرہ کی خبر بن گئی, کیونکہ اس میں جو جماعتیں ہیں ان کے جو سربراہان ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں وہ موجود نہیں تھے. شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے, بلاول صاحب موجود نہیں تھے, عمران خان صاحب موجود نہیں تھے, یہ تمام تر لوگ موجود نہیں تھے. اگر یہ کاش مل بیٹھیں تو پھر کیا تاثر جائے گا اور پھر کس طرح سے معاملات بہتر ہوں گے, یہ ایک اہم چیز ہے. میں اگر بریک ایک یہاں پر لے لوں اور بریک کے بعد میں شرازی صاحب اس پر آپ کا جواب لیتا ہوں, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. شرازی صاحب, جو سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کیا کہ کل اگر یہ بڑے بھی اکٹھے بیٹھ لیتے, پوری دنیا میں کیا پیغام جاتا, بھارت کو کیا پیغام جاتا, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ بڑے اکٹھے نہیں بیٹھتے, خاص طور پر کشمیر کے معاملے پر. وہاں پر تو اپنے جو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں, معاملات ہیں, ان کو کم از کم بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے اور اکٹھے ہوا جا سکتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ ایک نیشنل یونٹی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے اور وہ پیغام بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور میرا خیال میں اس حوالے سے جو کردار بنتا تھا وہ حکومت وقت کا بنتا تھا. گویا کہ جن کے پاس ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں عمران خان صاحب, انہیں پتہ تھا کہ اقدام 5 اگست 2019 کو ہوا تھا, اور انہیں پتہ ہے کہ 5 اگست 2020
جی شرازی صاحب. ایک پروٹیسٹ کرنا ہے یا اس کے اوپر کیسے ہم نے اپنے ڈسپلیجر کو شو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک وقت تھا جب وہ بڑی اگریسو قسم کی اسپیچز دے رہے تھے سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کی سلامتی جنرل کونسل میں. تو پھر انہیں یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ سال مکمل ہوگا، 365 دن اس لاک ڈاؤن کو، اس کرفیو کو ہوں گے، تو پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے پولیٹیکل ڈائسپورا کو کس طرح جواب دینا چاہیے اور کس طرح اکٹھا ہونا چاہیے. تو یہ کام تو عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا، لیکن بڑی بدقسمتی کہ جو ان کا ایک پولیٹیکل بیہیویئر ہے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ اتنا میچور نہیں ہے. گویا کہ وہ اب بھی اپوزیشن کو ایک دشمن کی طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور قومی معاملات ہوں یا پھر اس طرح کے ہمارے دیگر معاملات ہوں جن کے اوپر ہمیں بہرحال یک زبان ہونا چاہیے، کوئی ایفرٹ نظر نہیں ہے. کل کے دن ضرور اپوزیشن کو انگیج کیا گیا، لیکن سیکنڈ ایئر کے لوگوں نے کیا، کہیں شامود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب اور باقی لوگ ان کے ساتھ بیٹھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اپوزیشن کی مہربانی کہ وہ لوگ آئے اور آپ نے جو اتنا بڑا ایک سٹیپ لیا، اس سٹیپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور جو نیا پولیٹیکل میپ آپ نے جاری کیا تو اس کے اوپر انہوں نے اپنی تائید اور حمایت کا اظہار کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی جب ہم بیٹھے تھے، کچھ سابق سفارتکاروں کو، کچھ سابق جرنیلوں کو اور میڈیا کے لوگوں کو بلایا گیا اور ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن فارن آفس میں ہوئی ہے ارسلان، اور وہاں پہ بھی بار بار یہ بات ہوئی کہ اب جو علامتی قسم کی چیزیں ہیں یہ کرنے کا وقت اب گزر گیا ہے. بھارت کی جانب سے نہ صرف وہاں پہ 370 کو اور 35A کو ختم کیا گیا، بلکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی تبدیل کیا گیا. اب وہ مقبوضہ کشمیر نہیں رہا، اب وہ بھارت کا حصہ بن چکا ہے. اس بھارت کے حصے کے لیے انہوں نے اگلے 20 سال کے لیے ایک بڑا ڈیولپمنٹ کا پلان دے دیا ہے. وہاں پہ 6000 ایکڑ سے زائد اراضی انہوں نے انڈسٹری کے لیے مختص کر دی ہے. وہاں پہ کالونیز بن رہی ہیں، وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تو ارسلان اگر ایسا ہے تو کیا اگر 20 سالوں کے اندر وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ پاکستان کے پاس کشمیر سے یکسر مختلف ہو، وہاں کے معاشی حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہوں، وہاں پہ لوگوں کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ آ چکا ہو، اور مور امپورٹنٹلی وہاں کی ڈیموگرافی تبدیل ہو چکی ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ پاپولیشن کا ریشو 50-50% بھی ہو گیا ہو اور وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو گئی ہوں، اور اس موقع پہ اگر بھارت خود UN سے کہے کہ ہاں وہ پلیبسائٹ کے لیے راضی ہے، اور وہ پلیبسائٹ کے نتائج بھی کہیں لگ رہے ہوں کہ بھارت کے فیور میں جا رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے پاس کیا راستہ باقی رہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. ہم نے 70 برس کا عرصہ بڑا بے دردی کے ساتھ گزار دیا ہے، اور اس مسئلے کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا. اور آج آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر ہم سے گلے شکوے کیے جا رہے تھے، فاروق حیدر صاحب نے کیے ہیں یا دیگر MLAs نے کیے ہیں، جو اب یہ کہہ رہے ہیں سفارتی اور اخلاقی مدد سے آگے بڑھ کے. اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ سوال کیا گیا کہ کشمیر کو لے کے آپ کی اگلی حکمت عملی کیا ہے، اور اگر آپ نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے تو کیا کشمیریوں سے پوچھا گیا ہے؟ گویا کہ وہ اس مسئلے کے بڑے اہم فریق ہیں. کیا ہم سے پوچھا گیا کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اور اگر نہیں بنائی تو ہمیں کب انگیج کریں گے، کب ہم سے پوچھیں گے کہ آگے چل کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت ہمارے پاس اب آ گیا ہے، بالکل جاوید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر صورتحال کو چین نے بدلا ہے، لیکن چین کے ساتھ جو ہمارا ایک اعتماد کا رشتہ ہے، جو دوستی کا رشتہ ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت ہم چین کی ضرورت بھی ہیں، جو ایک سی پیک کو لے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اپرچونٹی کو جو قومیں سمجھدار ہوتی ہیں، جو ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلتی ہیں، اس طرح کی اپرچونٹیز کو اپنی فیور میں استعمال کرتی ہیں. بڑی آپ نے درست فرمایا شرائط صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں، اپرچونٹیز ہیں. جی بالکل، ان کو پاکستان کو اپنی فیور میں کرنا چاہیے، کام کرنے چاہیے، بہت ساری چیزیں پرو ایکٹیولی کرنی چاہیے، بٹ از انفارچونیٹ کہ یہ اس طرح سے ہو نہیں رہی. میں مبشر بخاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، دوسری جانب آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح سے بھارت آئسولیٹ ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہٹ درمی ہے، وہ کیا سوچ ہے کہ آج کے دن کا انتخاب آپ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ آپ بابری مسجد کی جگہ ایک مندر کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں،
تو یہ ایک میسج تو یہ جاتا ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ جو آئسولیشن ہے وہ کوئی فرق ڈال رہی ہے یا یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں ان سے کوئی فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ جو وہاں پر اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ ایسے ہی انتہا پسندانہ اقدامات لے رہی ہے، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اب آگے بڑھیں گے 2 قدم، آپ ان سے پیچھے ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ بالکل، اور اس میں 2-3 چیزیں ارسلان بھائی. ایک تو انٹرنیشنل رسپانس جو تھا وہ مذمت کی حد تک تو تھا، لیکن جس لیول پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پریشرائز کرنا چاہیے تھا انڈیا کو، اسپیشلی کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر، اس طرح انہوں نے نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کشمیر. اور یہ وہی چیز تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں انتہا پسندی، پاکستان میں انتہا پسندی کے اوپر تو بہت فنگر پوائنٹنگ ہوئی، اور گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے تو میں چونکہ دیکھ رہا ہوں انتہائی سنگین الزامات بھی پاکستان پہ لگے. انڈین انتہا پسندی پہ آپ کو بڑی شاذ و نادر کوئی چیزیں نظر آئیں گی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. لیکن میں بہت خوش ہوں، چونکہ ارسطو نے کہا تھا کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے فوج کشی نہ کی جائے، بلکہ ان کا نظام تعلیم آپ تباہ کر دیں. لیکن اس کو ہم ذرا تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. پاکستانی ریاست میں ہم دیکھتے ہیں انتہا پسندی جب بڑھنا شروع ہوئی تو ریاست کا نظام خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ انتہا پسندی ایک ایسی کرس ہے جو کسی پوری ریاست کو نگلنے کا اس میں اہلیت ہوتی ہے. تو یہ جو انتہا پسندی انڈیا میں ہے، آلریڈی وہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ درجنوں چل رہی ہیں، کشمیر موومنٹ چل رہی ہے. تو یہ انتہا پسندی کا بیج جو مودی اپنے ہاتھ سے بو رہا ہے، اور آج کے دن وہی بات کہ آج کے دن کم از کم یہ کام نہ کرتا، لیکن یہ بھی ان کی انتہا پسندی کا ثبوت ہے. وہ دوسروں کو میسج دے رہے ہیں کہ بھائی میں نے جو کرنا ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ والی سوچ جو ہے میرے ذاتی خیال میں یہ پہلے بی جے پی کو نکلے گی، اور اگر یہی سوچ کنٹینیو کی اور اس کا سپل اوور ہوا تو یہ اسٹیٹ کو نگل جائے گی. کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انتہا پسندی لا اینڈ آرڈر پہ امپیکٹ ڈالے گی، اور لا اینڈ آرڈر کا جو امپیکٹ ہوگا اس کے نتیجے میں بہت ساری مزید تحاریک وہاں پہ جنم لیں گی. تو یہ اس پہ تو مودی کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ انتہا پسندی کو ایک لمٹ پہ جا کے روک لے جو اس نے خود پہ لائی ہے، لیکن وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہے. ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جڑیں خود ہی کھوکھلی کر رہا ہے. بالکل صحیح. جاوید رانا صاحب، آپ نے جو پہلے گفتگو آپ فرما رہے تھے، آپ نے بات کی جو کشمیری اس وقت کر رہے ہیں وہ ایک کاز ہے، اس کو جہاد کا نام دیا جائے تو بالکل غلط نہیں ہے، اور پاکستان کو ہر ممکن مدد کرنی چاہیے. آپ کی نظر میں ہم ایف اے ٹی ایف کے بہت زیادہ پریشر میں آ گئے ہیں. میں اتفاق کروں گا، اور یہ وہ ایک احساسات بھی ہیں ہمارے جو کشمیری بھائیوں کے لیے ہیں. لیکن ایک اور طبقہ جو شاید ان خیالات کو جو میرے اور آپ کے ہو سکتے ہیں ان کو کہتا ہے یہ غلط ہیں خیالات کہ اگر آپ ایسے سوچ رہے ہیں. آپ صرف کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس کو ایک طریقے سے، اور یہ سفارتکار بھی ہمارے یہی کہتے ہیں، وہ ہے ڈپلومیسی ڈپلومیسی اور ڈپلومیسی. آپ کو بہت پرو ایکٹیو ایگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت تھی اس 1 سال میں، تاکہ آپ کشمیر کا مقدمہ لڑتے، نہ کہ آپ فزیکلی کچھ کرنے جاتے. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ عمران خان صاحب نے خود روکا تھا جب کشمیر میں جلسہ کیا تھا، اور بارہا روکتے رہے اپنے نوجوانوں کو کہ اس طرف سوچنا بھی نہیں ہے، اس طرف جانا بھی نہیں. کوئی اگر کسی نے یہ غلطی بھی کی تو کشمیر کو اس کو نقصان پہنچائے گا. تو تب کم سے کم مجھے یہ لگ رہا تھا، اور اگست 5 کو یہ ہوا، اور پھر سپٹمبر میں عمران خان صاحب کی دھواں دار تقریر، تو لگ یہ رہا تھا کہ بہت پرو ایکٹیولی سفارتکاری ہوگی. کرونا تو بہت بعد میں آیا، لیکن پھر سفارتکاری بھی ہم بھول گئے. تو ہم نے تو دونوں کام نہیں کیے. جاوید ران صاحب دیکھیں، دنیا کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے 2 بنیادی چیزوں سے. مائٹ از رائٹ، وہ جو پرانا اصول ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا، وہ ابھی بھی جاری ہے. آپ ڈپلومیسی کی بات اس وقت کرتے ہیں جب کوئی بہت بڑی سچویشن گراؤنڈ پہ چینج ہو جائے اور ڈپلومیٹکلی آپ اس کو ہینڈل کر لیں. جب گراؤنڈ پہ سچویشن سٹیٹس کو چینج نہ ہو رہا ہو تو ڈپلومیسی کام نہیں کرتی. میرا خیال ہے کہ ہماری جو سفارتکاری ہے اتنی بری نہیں تھی. خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو سپیچز ہیں کشمیر کے اوپر، اس نے بڑا رول پلے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود صورتحال نہیں بدلی. اس لیے میں جو بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کشمیر کے اندر بھی ریزسٹنس ہے، جو بڑی انڈیجنس ریزسٹنس ہے، جس کا پاکستان سے ایسا کوئی تعلق نہیں. ہم نے بہت عرصہ دراز پہلے اپنی جہاں جتنے بھی جہادی گروپ تھے ان کو بڑا روک کے رکھا ہوا ہے.
ہم اس کے بارے میں بڑا اپولوجیٹک رہے ہیں. ایون جنرل مشرف کے دور کے میں تو ہم اس کو جو ہے تخریب کاری بھی کہتے تھے, دہشت گردی بھی کہتے تھے. ہمیں میرا خیال یہ ہے کہ جو وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو اس کو کھل کے سپورٹ کرنا چاہیے, اور دوسری بات یہ بہت امپورٹنٹ کہ ہمیں سفارتکاری پہ جس انداز میں ہم نے چلائی ہے, بہت زیادہ ڈپینڈ کیا ویسٹرن تھنکنگ کے اوپر, اس سے تھوڑا سا بھی ڈیویٹ ہونا چاہیے, خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب چین جو ہے وہ ملٹریلی لیڈ کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, چین نے جس طرح ہندوستان کے ساتھ لداخ میں کیا ہے اور باقی اسٹیٹ میں کیا ہے, نیپال, بنگلہ دیش, بھوٹان میں کس طرح انسرکل کیا ہے, اس کے بعد جو چین جو ڈپلومیٹکلی بات کرتا ہے, ہندوستان سے جب بات کرتا ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ چین کی شرائط کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, ہندوستان کی شرائط کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی. ہندوستان پاکستان کو سنجیدہ نہیں لیتا. ہمارے بارے میں جو ان کا پولیٹیکل ریٹرک ہے وہ بہت ڈسگریسفل ہے اور بہت حد تک امیز ہے. اب ان کا چین کے بارے میں وہ ریٹرک نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ چین نے بہت اچھی سفارتکاری کی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین بہت بڑی ایک اکنامک پاور ہے, چین بہت بڑی ایک ملٹری پاور ہے. ان کو پتہ ہے کہ چین ہندوستان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹھیک ہے, ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں, ہماری اکانومی بری ہے, ہم کنونشنل وار میں اتنے سٹرونگ نہیں ہیں. ہندوستان اس لیے ہمیں سنجیدہ نہیں لیتا, اور مغرب میں ہمیں کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا. ہم جتنی اپنی سفارتکاری کو بڑھا لیں, میرا نہیں خیال کہ کچھ ہوگا. ابھی جو تھوڑا بہت کشمیر کے اوپر UN سیکیورٹی کونسل میں کسی درجے میں یہ اس پہ گفتگو شنید ہوئی ہے, اس کی بنیادی وجہ چین ہے, پاکستان نہیں ہے. ہم سچویشن کو چینج نہیں کر پا رہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری سفارتکاری بہت ویک ہے, ہماری سفارتکار ٹھیک نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سچویشن گراؤنڈ پہ کشمیر میں چینج نہیں کر پائے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر کچھ لوگ ماضی میں جاتے رہے ہیں, اور اگر کوئی چلا بھی گیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں اتنا اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو پہلے والی بات تھی آج سے 5 سال 2 سال 3 سال پہلے والی, وہ بات اب ہندوستان کے اندر بھی نہیں رہی. وہ بات لیکن جاوید رحمان صاحب, کس نے جانا ہے اور کس نے انڈیویجول کیپیسٹی میں جانا ہے؟ وہ جو سارے معاملات تھے وہ میں اور آپ بہت بہتر انداز میں ہم سب جانتے ہیں. وہ تو بالکل آپ نے ختم کر کے رول بیک کر دیا ہوا وہ سارا کا سارا معاملہ. اب کس نے جانا ہے؟ بات یہ ہے کہ رول بیک ہونے کے باوجود ہم اس سسٹم کو رول بیک کر رہے ہیں. جو میسج کشمیر کے اندر جا رہا ہے وہ غلط جا رہا ہے, کہ جو جتنی جہادی تنظیمیں جو ماضی میں کام کرتی رہی ہیں, ابھی موجودہ بات نہیں کر رہا, جو ماضی میں کام کرتی رہی ہیں, آپ ان کا حشر نشر کر رہے ہیں, آپ بڑی سخت لیجسلیشن لے کر آ رہے ہیں, آپ ان کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں. آپ دیکھ لیں, نہیں, انہوں نے پاکستان کا بھی کچھ برا نہیں کیا, لیکن آپ نے FATF کو راضی کرنا ہے, آپ نے بھارت کو, امریکہ کو راضی کرنا ہے. آپ تو صرف اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی آپ ججمنٹ دیکھیں حافظ سعید والے کی کنوکشن میں, بہت ویک ججمنٹ. وہ ججمنٹ جو ہے ودسٹینڈ نہیں کرے گی ہائر کورٹس کے اندر. تو میرا خیال یہ کہ ہمیں جو میسیجنگ ہے, انڈرلائنگ میسیجنگ ہے, وہ غلط نہیں کرنی چاہیے. ہمارا پولیٹیکل ریٹرک اپنی جگہ پہ جاری رہنا چاہیے, اور جو صورتحال خطے کے اندر چینج ہو گئی ہے چین کی وجہ سے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. افتخار شیرازی صاحب, اور اب میں تینوں مہمانوں سے ٹورڈز اینڈ چاہوں گا, ذرا ہم نے بہت تفصیل سے اس کو انالائز کیا, جو یہ 365 دن 1 سال کا وقت ہے. سوال یہ ہے شیرازی صاحب کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ جاوید رانا صاحب ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, اور یہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں لوگ اس کو ووٹ کریں گے, اس پوائنٹ آف ویو کو, اور دل بھی یہی چاہتا ہے. لیکن پھر بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں دیٹ از ناٹ دا سولوشن, وہ طریقہ کاری نہیں ہے. سفارتکاری سے, جیسے جاوید رانا صاحب نے کہا, آپ کو خاص فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے, اور آپ کی تقریریں بھی کوئی فائدہ زیادہ آپ کو ملا نہیں ہے اس سے. اگر آپ شاید دورے بھی کر لیتے تو پھر بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ فوٹو سیشن ہو جاتے, یا اعلامیہ آپ اپنی مرضی کا جاری کر دیتے, کو ملک اپنی مرضی کا کر دیتا. اب کریں کیا؟ سوال یہ ہے, کریں کیا؟ اور ایک طرف جو آپ نے بات کہی تھی کہ وہاں پر کشمیری تو منتظر ہیں اب پاکستانیوں کے, وہ تو دیکھ رہے ہیں اس طرف, تو کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں ارسلان, اس حوالے سے ملٹی پرونگ سٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک واحد اقدام آپ اٹھائیں گے تو مسئلہ کشمیر حل ہونے کی طرف چل پڑے گا. میں شیراز صاحب جو چیز جاننا چاہوں گا, اگر کوئی سپورٹ ہے یا کوئی چیز عملی طور پر ہے, یا جو ماضی میں چل رہی تھی جس کی طرف جاوید رانا صاحب نے اشارہ کی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی گنجائش ہے آج بھی چلنے کی یا ہونے کی؟
میں سمجھتا ہوں کہ یو این کے چارٹر کے اوپر اگر یہ ڈسپیوٹڈ ہے اور وہاں پہ لوگ ایک اپنی وش کے گئے زندگی گزار رہے ہیں تو ہر کسی کو آزادی حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اور اس کے لیے اگر وہ عام سٹرگل بھی کرتا ہے تو اس کو بھی ایک لیجٹمیسی حاصل ہے، تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ دوسرے رہ کے معاملہ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ فیٹف کے اندر کیونکہ ہمیں بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، بھائی آپ فیٹف کے معاملات میں دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ ہو، آپ ان لوگوں کو بھی شاید پابندے سلاسل کر رہے ہیں یا روک رہے ہیں جن کے خلاف آپ کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اور ایک طرف آپ کے پاس سرونگ وہاں کا نیوی آفیسر بیٹھا ہے کلبھوشن جادیو، جس نے پاکستان کے اندر ایک نیٹ ورک بچھایا ہوا تھا، اس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ لوگوں کے بارے میں اس نے بتایا، اس نے ساری تفصیلات آپ کے ہاتھ میں تھمائی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی آپ کے پاس بھی ایک ٹھوس ایویڈنس موجود ہے، آپ ہی فیٹ اپ میں لے کے جائیں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ ملک کہ جو ہمیں بلیک لسٹ کرنا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ ثبوت ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری بہتر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے بہتر۔ بھائی ہمارے پاس جو کچھ لاجیکل پوائنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ریلیونٹ فورم کے اوپر بیسٹ وے میں پلیس نہیں کر پاتے۔ دوسرا کنسلٹیشن کا بڑا بہت فقدان ہے جو ہم یہاں پہ نہیں کر پا رہے۔ اور تیسری بات جو میں کہوں گا، جو عمران خان صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے جب یہ 5 اگست کو وہاں پہ لاک ڈاؤن کرفیو کی کیفیت بنی گی، تو اس وقت عمران خان نے کہا کہ مودی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہ لاک ڈاؤن بنے گا تو وہاں پہ ایک نئی تحریک جنم لے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیری آج پاکستان سے گلہ کر رہے ہیں وہ 365 دن تک گھروں میں محصور رہے ہیں، اگر اس سے زیادہ رہیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے آزادی کے خواب کو بھول جائیں، ان کو بھی گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا اور ایک بڑی توانا قسم کی بڑی مضبوط بالکل صحیح شہراز صاحب، میں کوئکلی وقت کم ہے، میں دونوں مہمانوں سے ان کی بھی رائے لے لوں۔ بخاری صاحب پریسائزلی آپ بھی بتا دیں کہ کیا چیزیں ہیں، کیا اقدامات ہیں، مجھے اگر پریسائزلی بتا دیں وقت کی کم۔ میں عرض کرتا ہوں، میں رانا صاحب سے بصد احترام جو اختلاف کرتا ہوں، ہم نے افغانستان کو آزاد کروانے کی کوشش کی، آج تک میری نسلیں بھگت رہی ہیں، اور اس طرح کے جب آپ نیٹ ورکس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ پہ امپیکٹ آتا ہے۔ تو میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ ہم نان سٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کر کے وہاں پہ اس تحریک کو چلائیں۔ اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے ٹیبل ٹاک کے ذریعے، آپ کی مؤثر ڈپلومیسی کے ذریعے، اور میں شرائی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں ہماری ڈپلومیسی بالکل مؤثر نہیں ہے۔ اگر ہمیں اتنا پرابلم ہے تو پھر ٹھیک ہے، یو این آپ کی بات نہیں مان رہا، رائٹ ٹو پلیبسائٹ نہیں دے رہا، تو یو این کی ممبرشپ چھوڑ دیجئے، چونکہ اگر آپ ان کی ممبرشپ اور ان کے کنونشن پہ آپ نے نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالیں گے، اور اگر کنونشن کو مانیں گے تو ہمیں اس طرح کے طریقوں سے باز رہنا ہوگا۔ تو پھر بہترین طریقہ یو این کی ممبرشپ جو ہے سرنڈر کیجئے اور سیدھی لڑائی کر لیں، اور اس میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے یہ کوئی معقول چیز نہیں ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈییشن اور ٹیبل ٹاک ہی ہے، اس کے علاوہ مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ جاوید رانا صاحب سر، جنگ بار ریپیٹڈلی بات ہو چکی ہے، کوئی ٹیبل ٹاکس ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ افغانستان پہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سوویت یونین جو ایک سپر پاور تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس میں پاکستان کا ایک چھوٹا سا رول تھا، اور اس وقت جو امریکہ دوسری بڑی سپر پاور ہے وہ ذلیل ہو کے واپس جا رہا ہے، اور ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر ڈیل کر کے واپس جا رہا ہے۔ تو پاکستان نے کوئی لوز نہیں کیا، یہاں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک اسلام پسند ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے، ان کی ویلیوز مختلف ہیں۔ ہمارے انٹلیکچوئلز کے اندر جو خوف ہے وہ ویسٹرن پرسپیکٹو سے ہے، یہ دس از اے وار آف پرسپیکٹوز۔ نہیں جاوید ران صاحب ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے باتیں کہیں ان سے اتفاق کرتے ہوئے جو میری ایک پوائنٹ لے لیں، جو افغانستان میں جو مسلح تمام تر معاملات آپ نے کیے، میں وہاں پر تو بخاری صاحب سے اتفاق کروں گا نا کہ اس کا امپیکٹ ہم آج تک شاید بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہے ہیں۔ دیکھیں وہ سپل اوور افیکٹس ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا جو رول طالبان کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے وہ بہت ہیوجلی ایگزیجریٹڈ ہے۔
اور اسینشلی اٹ واز انڈیجنس. جو تھوڑی بہت یہاں سے سپورٹ رہی ہے اس کو اتنا مبالغہ رائی سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہم نے کیا. ملا عمر کے بارے میں 20 سال سے کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان میں چھپا ہوا ہے. اب پتہ چلا کہ وہ ان کی بیس, ان کی جو ملٹری کنٹونمنٹس ہیں, وہ جو فوجی بیسز ہیں, ان کے قریب وہ جو ہے ایکچولی چھپا ہوا تھا, وہاں سے ساری اسٹرگل ہو رہی تھی. تو یہ ساری باتیں ہیں میڈیا کے. ٹھیک ہے سر, آپ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور وہ بھی بالکل درست ہے, اور یقیناً وی کین آلویز ایگری ٹو ڈس ایگری, اس میں مختلف آراء ہیں, مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. 5 اگست آج ہم یوم استحصال کے طور پر منا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس کو منا رہے ہیں, ہم بھول نہیں رہے, ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. یقیناً جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں, لیکن دوسری جانب عوام کے بھی کچھ سینٹیمنٹس ہیں, اور نہ بھولیے کہ وہاں کشمیر میں اس پار بیٹھے ہوئے ہمارے بہن بھائیوں کے بھی کچھ کہہ لیجئے کہ ہم سے توقعات ہیں. ہمیں ان سب کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. امید کرتے ہیں کہ اگلے سال جب 5 اگست آئے تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں اور بہت بہتر صورتحال کشمیر کی ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے